بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 3 English Text Paper A Unit number 11 The Flying Machine Part 2 Study work for day 1. Dear students, in unit number 10, we studied the first part of The Flying Machine 1. ہم نے سمی، انکل سلیم دو کیریکٹرز دیکھے، جس میں سمی ایک ڈرائنگ بنا رہا تھا اور پھر اس نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور ایک فلائنگ مشین سامنے آتی ہے. انکل سلیم جو اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں اور بہت جولی فیلو سامنے آتے ہیں ہمارے، انہوں نے سلیم کے اس گلائڈر کو دیکھ کر کہا کہ یہ اڑ نہیں سکتا، لیکن سمی واز کوائٹ کانفیڈنٹ. اس نے کہا کہ نہیں، یہ ضرور اڑے گا اور میں آپ کو اس کی سیر بھی کراؤں گا. تو سمی کامیاب ہو جاتا ہے اپنے والد کی اجازت سے گیرج استعمال کر کے، وہاں پر گلائڈر 2 ہفتے میں تیار کر لیتا ہے. اس کے بعد جب انکل سلیم اس گلائڈر کو دیکھتے ہیں تو دونوں یعنی سمی اور انکل سلیم اس کو یعنی گلائڈر کو سڑک پر سے اٹھا کر ایک چٹان پر رکھ دیتے ہیں اور سمی کے دوست اسے پش کرتے ہیں اور انکل سلیم اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم اپنے فلائنگ مشین یونٹ 2 میں پڑھیں گے. یہ تو تھی آپ کی فلائنگ مشین 1 کی سٹوری، لیکن آج اسٹڈی ورک فار ڈے 1 میں ہم سب سے پہلے فلائنگ مشین پارٹ 2 کے ڈکٹیشن ورڈز کریں گے، ورڈ سینٹینسز، ورڈز میننگ اور کچھ بک ورک. تو لیٹس اسٹارٹ اسٹڈی ورک فار ڈے 1 دا فلائنگ مشین پارٹ 2. ڈکٹیشن ورڈز. نمبر 1 منٹ. منٹ منٹ MINUTE منٹ. Number 2 shouted. Shouted SHOUTED shouted. Number 3 speed. SPEED speed. Number 4 well done. Well done WELL well DONE done. Well done. Number 5 managed. MANAGED managed. Number 6 loop. LOOP loop. Number 7 suddenly. SUDDENLY suddenly. Number 8 straightened up. STRAIGHTENED straightened up. Number 9 happened. Happened.
happened. Number 10, doorstep. DOORSTEP, step, doorstep. So these were the dictation words of unit number 11, the flying machine part 2. Let's come towards words sentences. glider. glider का जुमला बनाएंगे हम. Sami was making a glider, full stop. Sami was making a glider, full stop. Flight. Flight. I enjoyed the flight to Karachi, full stop. Strong. Strong. The glider was not very strong, full stop. Pushed. Pushed. The boys pushed the glider, full stop. Splash. I heard a splash. I heard a splash, full stop. So these were the word sentences. अब हम words meaning करेंगे. Number 1, tilted. tilted, एक तरफ झुक गया. जब किसी चीज़ के ऊपर वज़न बराबर ना रहे और एक तरफ ज़्यादा वज़न हो जाए तो चीज़ ऐसे झुक जाती है. तो जहाँ अभी आप स्टोरी में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह जहाज़ एक तरफ को झुक गया. तो एक तरफ को झुक गया, टिल्टेड. गस्ट, झक्कड़, यानी बहुत तेज़ आंधी, मट्टी वाली हवा, उसको झक्कड़ कहते हैं, गस्ट. ट्रीमेंडस, हौलनाक, बहुत डरावना, खौफनाक, हौलनाक, ट्रीमेंडस. लकीली, खुश किस्मती से. पेनफुली, तकलीफ से. शूट, निशाना. रेज्ड, बुलंद किया. स्प्लैश, पानी की छींटें. श्रीक, चीख. श्रीक, चीख. फियर, खौफ. फियर, खौफ. So these were the words meaning. आप ये सारा काम अपनी नीट कॉपी पर लिखिए, क्योंकि जब आप ये काम वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी आपकी बहुत ज़रूरत है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी काम आपको करवाया जा रहा है आपने उसको मेरे नीट कॉपी जो आपको दी गई है स्कूल की तरफ से, आपने उसमें लिखते जाना है ताकि जब स्कूल खुले तो आपके पास तमाम मटेरियल मौजूद हो. ओपन योर बुक, पेज नंबर 63. पेज नंबर 63 ओपन कीजिए. यहाँ आपको बुक वर्क अब स्टार्ट हो जाएगा. आपके बुक पेज नंबर 63 में सेकेंड पार्ट की सूरत में एक क्वेश्चन आपको नज़र आएगा कि आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ आपको एक लाइन दी गई है आपकी स्टोरी में से, आपने उसके मुताल्लिक सवालात के जवाबात देने हैं. ओ माय गुडनेस, he said to himself. ओ मेरे अल्लाह, या ओ हो.
اس نے اپنے آپ سے کہا ناؤ وٹ شیل آئی ڈو، اب میں کیا کروں گا۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ لائن کب بولی گئی اور دیے ہوئے سوالات کے متعلق جوابات آپ اسی لائن سے دیں گے۔ اب سب سے پہلا سوال ہے ہو از دا اسپیکر، بولنے والا کون ہے، یعنی یہ الفاظ کس نے کہے؟ انکل سلیم۔ کس نے کہے؟ انکل سلیم نے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ویئر واز دا اسپیکر وین دس لائن واز اسپوکن، بولنے والا کہاں تھا جب اس نے یہ الفاظ کہے؟ ہی واز ان ایئر، وہ ہوا میں تھا۔ نمبر 3 واٹ میڈ دا اسپیکر سے او مائی گڈنس، او ہو یہ کہنے پر کس نے مجبور کیا، وہ کیا وقت تھا، کیوں اس نے ایسا کہا بولنے والے نے؟ تو آپ نے جواب میں یہ لکھنا ہے ہی said these words when the string was broken، بولنے والے نے یہ الفاظ اس وقت ادا کیے جب رسی ٹوٹ گئی تھی۔ نمبر 4 what did he do to get out of this trouble، انہوں نے اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کیا؟ آنسر از he tried to mend the string، انہوں نے رسی مرمت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ آپ کے کمپریہنشن یعنی ایک لائن سے متعلق سوالات اور ان کے جواب تھے۔ اسی کے نیچے آپ کو ایک ایکٹیویٹی نظر آئے گی واٹ آر دیز، گیس، یہ کیا چیزیں ہیں بوجھیے۔ سم میں ہیو 2 کریکٹ آنسرس، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے 2 جواب بھی ہوں۔ سم تھنگ دیٹ، جیسے اب آپ کے سامنے یہ کچھ پہیلیاں ریڈلز ٹائپ آپ کے سامنے آئیں گی، آپ نے ان کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ keeps us warm at night، وہ کون سی چیز ہے جو رات کو ہمیں گرم رکھتی ہے؟ تو یہاں پر اس کا آنسر ہے بلینکٹ۔ بلینکٹ، ویسے تو بہت سارے آنسرز ہو سکتے ہیں، کوئلٹ بھی ہو سکتا ہے اور بلینکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی آنسر بنتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی آپ کی جو ریڈل ہے اس کا آنسر ہے بلینکٹ۔ We can see ourselves in، ہم اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ مرر۔ مرر یعنی شیشہ، ہم اس کو میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ We can use to stir tea، stir کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، ہم چائے ہلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا چیز ہوگی؟ اسپون، چمچ، SPOON، اسپون۔ نمبر 4 we can use to cut with، ہم کچھ کاٹ سکتے ہیں اس کی مدد سے، کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کا آنسر ہے نائف۔ نائف یعنی چھری۔ نمبر 5 we wear on our heads، ہم اپنے سروں پر پہنتے ہیں۔ اب یہاں اس کے 2 آنسرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہیٹ HAT ہیٹ اور دوسرا ہے کیپ CAP کیپ۔ نمبر 6 we eat off، ہم کھا جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، بسکٹس، چاکلیٹس، اور یہاں میں نے آئس کریم لکھ دیا ہے، آئس کریم۔ آپ چاکلیٹ بھی لکھ سکتے ہیں، بسکٹس بھی لکھ سکتے ہیں، سویٹس بھی لکھ سکتے ہیں، کینڈیز بھی، واٹ ایور یو لائک۔ تو یہاں آپ کے لیے میں نے آئس کریم لکھا ہے۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا بک پیج نمبر 63 پہ جو کویسچنس تھے 2 آپ کے لانگ کویسچن سے ہٹ کے، یہ وہ کویسچنس تھے کمپریہنشن ٹائپ جو ایک لائن سے ریلیٹڈ تھا، اور دوسرے آپ کے ریڈلز تھیں، پہیلیاں تھیں، وہ آپ نے کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈکٹیشن ورڈز،
ورڈ سینٹینسز اور ورڈز میننگ کیے. اب آپ کو اپنی اسپیڈ تھوڑی تیز کرنی ہوگی اور روز کا کام روز کر کے اس کو اپنی نیٹ کاپی میں محفوظ کرنا ہوگا پلس یاد بھی کرنا ہوگا. تو یہاں آپ کا یونٹ نمبر 11 دا فلائنگ مشین پارٹ 2 کا اسٹڈی ورک فار ڈے 1 ختم ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3 انگلش ٹیکسٹ پیپر A یونٹ نمبر 11 دا فلائنگ مشین پارٹ 2 اسٹڈی ورک فار ڈے 2. ڈیئر اسٹوڈنٹس ان اسٹڈی ورک فار ڈے 1 ہم نے ڈکٹیشن ورڈز میننگ ورڈ سینٹینسز اور 2 ایکٹیویٹیز جو بک ورک تھیں وہ ختم کی. In study work for day 2, we are going to complete the remaining book work. Let's start. Open your book, page number 64. Hold your lead pencils in your hand. C part, add not to the following sentences. نیچے دیے ہوئے جملوں میں not کا اضافہ کیجئے. You will have to change the verb in some of them. کچھ کو آپ کو verb کے ساتھ تبدیلی بھی کرنی پڑے گی. یہ سب آپ نے اپنی بک پیج نمبر 64 پر لکھے ہوئے جملوں میں not لگا کر کرنا ہے. اب سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کیونکہ آپ جب بڑی کلاسز میں جائیں گے تو ٹینسز کریں گے اور باقی چیزوں کا آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن یہاں کیونکہ بک ورک کا آپ کے حصہ ہوگا تو بتاتی چلوں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم پاسٹ ٹینس میں یعنی سمپل انڈیفینٹ ٹینس کو ہم پاسٹ ٹینس میں تبدیل کرتے ہیں تو اگر جملہ ماضی میں لکھا ہو تو ہم اس میں ڈڈ کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کریں گے. اور ذہن میں رکھیے کہ ڈڈ کے ساتھ ورب کی ہمیشہ پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. تو اگر کوئی جملہ انگلش میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لکھا ہو اور اس میں نہیں لگانا ہو تو آپ ڈڈ کا استعمال کر کے ناٹ لگائیں گے اور ورب کی پہلی فارم یوز کریں گے. لیٹس اسٹارٹ. سمیز فادر انفارمڈ دا پولیس. سمی کے والد نے پولیس کو اطلاع دی. اب اس میں ہم نے نہیں لگانا ہے یعنی ان کو نیگیٹو سینٹینسز میں تبدیل کرنا ہے. سب سے پہلا سینٹینس ہے کہ سمی کے والد نے پولیس کو اطلاع دی. اردو میں کیا ہو جائے گا کہ سمی کے والد نے پولیس کو اطلاع نہیں دی. آپ بورڈ پہ دیکھیے سمیز یہاں اپوسٹروفی ایس آ رہا ہے. سمیز فادر یعنی سمی کے والد. سمیز فادر ڈڈ ناٹ انفارم دا پولیس فل اسٹاپ. اب یہاں ہم نے ڈڈ کے ساتھ ناٹ کا اضافہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے جملے میں انفارمڈ تھا پاسٹ ٹینس تھا. تو پاسٹ ٹینس میں جب ہم نے ناٹ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے تو ڈڈ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ ورب کی پہلی فارم آتی ہے. سمیز فادر ڈڈ ناٹ انفارم دا پولیس. دوسرا جملہ انکل سلیم کیپٹ کوائٹ. کیپ کی سیکنڈ فارم کیپٹ کوائٹ. انکل سلیم خاموش رہے. اب اس کو نیگیٹو میں چینج کرنا ہے ناٹ لگانا ہے تو کیا جملہ ہوگا اردو میں کہ انکل سلیم خاموش نہیں رہے. اب انگلش میں لک ایٹ دا بورڈ. انکل سلیم ڈڈ ناٹ کیپ کوائٹ فل اسٹاپ. انکل سلیم خاموش نہیں رہے. انکل سلیم did not keep quiet. اب یہاں kept چینج ہو گیا keep میں. کس کی وجہ سے
کہ یہاں پر ڈڈ استعمال ہوا ہے. ڈڈ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ناٹ اکیلا نہیں آتا، ڈڈ کا استعمال لازمی ہے. تو ڈڈ کے ساتھ ورب کی ہمیشہ پہلی فارم، باقی جملہ ویسے ہی. انکل سلیم ڈڈ ناٹ کیپ کوائٹ، فل اسٹاپ. نمبر 3، انکل سلیم لینڈڈ آن اے ٹری. انکل سلیم درخت پر اتر پڑے. اب جملہ کیا چینج ہو جائے گا؟ انکل سلیم درخت پر نہیں اترے. انگلش میں لک ایٹ دا بورڈ. انکل سلیم ڈڈ ناٹ لینڈ آن اے ٹری. لینڈ، لینڈڈ، لینڈڈ سوال میں تھا، یعنی آپ کے جملے میں تھا لینڈڈ. اب لینڈڈ کو ہم نے کیوں لینڈ بنا دیا؟ کیونکہ جملے میں ڈڈ استعمال ہوا. ڈڈ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ ناٹ لگانا تھا. تو اس لیے جہاں ڈڈ وہاں ورب کی پہلی فارم. انکل سلیم ڈڈ ناٹ لینڈ آن آ ٹری، فل اسٹاپ. ڈی ہے یعنی نمبر 4، انکل سلیم واز ویری ہیپی. انکل سلیم بہت خوش تھے. اب یہاں آپ کو ورب کی سیکنڈ فارم نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس کی جگہ آپ کو واز نظر آ رہا ہے. جس طرح آپ کو میں نے از ایم آر کا اور واز ورب کا استعمال سکھایا، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ واز پاسٹ ٹینس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تھا، تھے، اور یہاں پر واز آ رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ ایک گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. تو جہاں واز آتا ہے وہاں آپ ڈڈ کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ واز کے ساتھ ہی ناٹ کا اضافہ کر دیں گے. انکل سلیم واز ویری ہیپی چینج ہو کے کیا بن گیا؟ انکل سلیم واز ناٹ ویری ہیپی. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بک پیج نمبر 64 کی پہلی ایکٹیویٹی ہم نے مکمل کر لی. اب ہم اسی کے نیچے کنجنکشنس سے ریلیٹڈ ایک ایکٹیویٹی کریں گے. واٹ از کنجنکشنس؟ کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف عطف ہوتے ہیں، اور آپ نے پارٹس آف اسپیچ میں اس کو اچھی طرح پڑھ لیا. یہ ہمارا جو پارٹس آف اسپیچ میں 7th پارٹ آف اسپیچ ہے کنجنکشن، اور اس کے بعد انٹرجیکشن آتا ہے 8th پارٹ آف اسپیچ. تو کنجنکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مختلف الفاظ اور جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، لنک پیدا کرتا ہے، کسی بات میں ربط پیدا کرتا ہے. یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کی مدد سے ہم نے اب خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے. کون کون سے الفاظ ہیں؟ فار، بٹ، دیٹ، بیکاز، اینڈ. اب سب سے پہلی خالی جگہ ہمارے سامنے جس جملے میں آ رہی ہے وہ ہے دا مین واز ینگ ڈیش اسمارٹ. تو یہاں پر آ جائے گا اینڈ، خالی جگہ میں AND اینڈ. آدمی جوان تھا اور اسمارٹ تھا، اینڈ. ہی واز اولڈ ڈیش ہی واز اسٹرانگ. وہ بوڑھا ہے ڈیش وہ طاقتور ہے. یہاں آ جائے گا بٹ، لیکن. ہی واز اولڈ، وہ بوڑھا ہے لیکن وہ طاقتور، وہ بوڑھا تھا لیکن وہ طاقتور تھا. بٹ، BUT بٹ. شی واز شاؤٹنگ ڈیش شی واز اینگری. وہ چلا رہی تھی ڈیش شی واز اینگری، وہ غصے میں تھی. شی واز شاؤٹنگ ڈیش شی واز اینگری. شی واز شاؤٹنگ فار شی واز اینگری.
FOR for. D ہے he was hungry. He was hungry dash he had eaten nothing. Because اس میں آئے گا because he had eaten nothing. لاسٹ ہے you knew dash I was coming. You knew dash I was coming dash میں that آئے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے. تو نمبر 1 میں جو ڈیش ہے اس میں اینڈ, نمبر 2 بٹ, نمبر 3 فار, نمبر 4 بیکاز, نمبر 5 دیٹ. اسی کے نیچے آپ کو ایک اور خالی جگہ کا سوال نظر آئے گا. فل ان دا بلینکس یوزنگ دا ورڈز بلو. نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آگے چل کے آپ گرامر میں ڈگریز آف ایڈجیکٹو پڑھیں گے, یعنی اسم صفت کے درجات, اور ان کو کیا کہتے ہیں. سب سے پہلا درجہ پازیٹیو ڈگری, دوسرا کمپیریٹیو ڈگری, اور تیسرا سپرلیٹیو ڈگری کہلاتا ہے. تو ابھی آپ اگلی کلاسز میں یا اسی کلاس کے اگلے کاموں میں آپ سیکھ لیں گے کہ یہ ایڈجیکٹو کی ڈگریز کیا ہوتی ہیں. اب یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں بتاتی چلوں کہ جب آپ دو چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں, THAN, اور جہاں دین کا لفظ استعمال ہو وہاں ہم کمپیریٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں. اور کمپیریٹیو ڈگری کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں ER کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آپ کو کچھ کمپیریٹیو ڈگریز نظر آ رہی ہوں گی جن کی مدد سے ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اسمالر, پریٹیئر. اسمالر کا مطلب ہے اس سے چھوٹا, پریٹیئر اس سے خوبصورت, چیپر اس سے سستا, برائٹر اس سے روشن, اور ٹالر یعنی دو لوگوں میں جو مقابلہ ہو رہا ہے قد کا, اس میں کون بڑا اور کون چھوٹا ہے, یعنی اس سے بڑا. اب یہاں پر شی از ڈیش دین آئی ایم, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. شی از پریٹیئر, آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, پریٹیئر یہ پہلی پازیٹیو ڈگری تھی پریٹی, دوسری ہے کمپیریٹیو ڈگری پریٹیئر, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. دوسرا ہے ہی از ڈیش دین ہز سن, ہی از ڈیش دین ہز سن, وہ اپنے بیٹے سے لمبا ہے. تو کیا آ جائے گا, ٹالر, ٹال, ٹالر, ٹالسٹ. کمپیریٹیو ڈگری ہے ٹال کی, وہ اپنے بیٹے سے لمبا ہے. ٹال مین لمبا, ٹالر اس سے لمبا. اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ, اس کا مطلب ہے کہ کسی کا مقابلہ کسی سے کیا جا رہا ہے, دو لوگوں کے درمیان مقابلہ ہے, موازنہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر باپ کے قد کا موازنہ اس کے بیٹے سے کیا جا رہا ہے. تو ہی از ٹالر دین ہز سن, وہ اپنے بیٹے سے لمبا ہے. تیسرا ہے دا ٹارچ از ڈیش دین یورس, میری ٹارچ تمہاری ٹارچ سے زیادہ روشن ہے. دا ٹارچ از برائٹر دین یورس, برائٹ, برائٹر, برائٹسٹ. کمپیریٹیو ڈگری ہے, دو ٹارچ کے درمیان موازنہ ہے, تو میری ٹارچ تمہاری ٹارچ کے مقابلے میں تیز روشن ہے, برائٹر.
تیسرا ہے his house is dash than mine. اس کا گھر مجھ سے زیادہ بڑا ہے. تو bigger آ جائے گا. big, bigger, biggest. big کی comparative degree ہے. دو گھروں کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ میرا گھر، اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ بڑا ہے. تو یہاں bigger آ جائے گا. A bag is dash than a suitcase. ایک بیگ سوٹ کیس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹا ہوتا ہے. smaller. smaller. A bag is smaller than a suitcase. کیونکہ ایک بیگ میں، ایک شاپنگ بیگ میں آپ کتنے کپڑے ڈال سکتے ہیں؟ کوئی بھی بیگ ہو آپ کا. لیکن جب آپ سوٹ کیس میں پیکنگ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بیگ سوٹ کیس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مقابلہ موازنہ کرتے وقت ہم کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے. پہلی خالی جگہ میں پریٹیئر، دوسری میں ٹالر، تیسری میں برائٹر، چوتھی میں بگر اور پانچویں میں اسمالر آئے گا. بک پیج نمبر 65. کانٹریکشنز کیا ہوتی ہیں آئیے سیکھتے ہیں. وین وی اسپیک، جب ہم کچھ بولتے ہیں، وی سم ٹائمس جوائن ورڈز ٹوگیدر، ہم کچھ الفاظ کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر آئی ایم بیکمز آئی ایم. اب جیسے آپ نے یہ کہنا ہو کہ آئی ایم، تو آپ کی بک میں اکثر کانٹریکشن آپ کو نظر آئے گی، یعنی ایک کوما اور نیچے ایم کا نشان آئی کے ساتھ. تو یہ آئی ایم ہے جس کو شارٹ فارم میں ایم لکھ دیا جاتا ہے. آئی ایم اور آئی ایم سیم ہے. اسی طرح واٹ از کو واٹس بولتے ہیں. واٹس یور نیم، واٹس یور سیلولر نمبر، واٹس یور سیل نمبر، واٹس یور ایڈریس وغیرہ وغیرہ. تو واٹس اسٹینڈ فار واٹ از. تو یہ کانٹریکشنز کہلاتی ہیں. کانٹریکشن کا دراصل مطلب ہوتا ہے سکڑنا، یعنی کوئی چیز ہم چھوٹی کر کے بیان کرتے ہیں، اس کو سکیڑ دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، تو مطلب وہی رہتا ہے لیکن اسپیلنگ کم ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی کانٹریکشنز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح استعمال ہوتے ہیں. بٹ بی کیئرفل، لیکن بہت محتاط رہیں. سم ٹائمز وی ڈو ناٹ جوائن دا ورڈس، ہم کبھی کبھی ورڈس کو اکٹھا نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر وین سارا آسکس واٹ از اٹ، کہ سارا نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے، دس شوڈ ناٹ بی شارٹن ٹو واٹس اٹ. ہم اس وقت اس کو واٹس اٹ نہیں لکھ سکتے، ہم اس کو واٹ از ہی لکھیں گے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کی بک میں بھی جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر جگہ شارٹ فارم یا کانٹریکشن ہی استعمال کریں. کچھ جگہوں پر آپ کو لازمی طور پر مکمل الفاظ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آگے چلتے ہیں. وی کین یوز واٹس ان کوشچن سچ ایز واٹس ہز نیم وغیرہ. جیسے میں نے ابھی بتایا اور یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہم کوئی سوال پوچھتے ہوئے واٹ از کو واٹس کہہ سکتے ہیں. واٹس یور نیم، واٹس یور گڈ نیم، واٹس یور فادر نیم، واٹس یور سسٹر نیم، واٹس یور اسکول نیم. تو اس طرح کے سوال میں ہم واٹ از کو واٹس کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ جملوں میں ہم پورے کا پورا واٹ از ہی لکھیں گے. آئیے اب یہاں پر دی گئے کچھ کانٹریکشنز ہیں، ان کو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اصل میں وہ کیا الفاظ تھے. تو سب سے پہلے بک پیج نمبر 65 پہ آپ دیکھیے، یہاں پر کچھ کانٹریکشنز ہیں. ہم نے ان کو ورڈز بنانے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ کیا ہیں، ان کو مکمل کس طرح لکھا جاتا ہے. یہاں پر آئی کے اوپر آپ کو ایک کوما اور پھر ایم نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آئی ایم. لکھا ہوا جیسے ہے بولا بھی ویسے ہی جا رہا ہے. آئی
एम, जिस तरह आप नॉर्मल लिखते हैं, तो इसको जब हम ओपन करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को तो क्या आ जाएगा, आई एम. व्हाट्स, व्हाट के बाद ऊपर कॉमा और नीचे एस, व्हाट्स. व्हाट इज, दरअसल ये क्या है, व्हाट इज. दे आर, दे के बाद कॉमा ऊपर और आर ई, ये कॉन्ट्रैक्शन है दे आर का, THEY दे, ARE दे आर. हीज, हीज, ही के ऊपर सर पे कॉमा और एस. अब ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, ही इज. इसी तरह शीज, शीज किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, शी इज. वी आर, वी के बाद कॉमा और आर ई, वी आर, वी आर. कांट, कैन के बाद ऊपर कॉमा और टी, तो ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, कैन नॉट, कैन नॉट. दैट्स, आप कहते हैं दैट्स इट, दैट्स यानी दैट के ऊपर कॉमा और एस, ये है कॉन्ट्रैक्शन दैट इज की. उसके बाद इट्स, आई टी, इट के सर पे कॉमा और फिर एस, इट इज. यू हैव, यू के ऊपर कॉमा और वी ई, ये कॉन्ट्रैक्शन है यू हैव, HAVE have, you have. Dear students, these were the contractions जो हमने अभी पढ़ी. तो अब आपने did के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर नॉट का इस्तेमाल सीखा. उसके बाद कंजंक्शंस से खाली जगह पुर की, बुक पेज नंबर 64 पे, और फिर बुक पेज नंबर 64, 65 पे आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव सीखा, और फिर बुक पेज नंबर 65 पर कॉन्ट्रैक्शंस को हमने सीखा कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हैं और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना. तो यहाँ आपका स्टडी वर्क फॉर डे 2 यूनिट नंबर 11 द फ्लाइंग मशीन पार्ट 2 इख्तिताम पजीर होता है. Dear students of class 3, English text paper A, unit number 11, the flying machine part 2, study work for day 3. Study work for day 2 में हमने book work complete किया. अब बारी है question answers की. Open your book, page number 63. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सवालात के जवाब दीजिए. अब सबसे पहला सवाल ये है कि हु पुश्ड द ग्लाइडर ऑफ द रॉक, के ग्लाइडर को चट्टान से किसने धकेला. लुक एट द बोर्ड. तमाम सवालात के जवाब मैंने यहाँ लिख दिए हैं. सवाल आप बुक से देखिए और जवाब यहाँ मौजूद हैं. ग्लाइडर को किसने धकेला. आंसर इज द बॉयज पुश्ड द ग्लाइडर. द बॉयज पुश्ड द ग्लाइडर. फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है Why did the glider tilt to one side? ग्लाइडर एक तरफ क्यों झुक गया. आंसर इज, आपकी बुक आपके सामने मौजूद होनी चाहिए ताकि अगर कोई चीज़ सीखने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप फौरी तौर पे बुक से उसको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है When Uncle Salim was trying to catch the string, comma, the glider
tilted to one side. جب انکل سلیم رسی کا سرا پکڑنے کے لیے جھکے اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسے پکڑ لیں تو گلائڈر ایک طرف جھک گیا. تیسرے سوال کا جواب، تیسرا سوال کیا ہے کہ واٹ ہیپنڈ وین انکل سلیم کاٹ ہولڈ آف دا بیمبو اسٹک. جب انکل سلیم نے بیمبو اسٹک کو پکڑا تو اس وقت کیا ہوا؟ آنسر از دا گلائڈر started to go round and round. گلائڈر چکر کاٹنے لگا، گول گول گھومنے لگا. اگلا سوال ہے Did Uncle Salim enjoy his flight? کیا انکل سلیم نے اپنی فلائٹ سے لطف اٹھایا؟ No, Uncle Salim did not enjoy the flight. انکل سلیم نے فلائٹ سے لطف نہیں اٹھایا because the glider was out of control due to broken string. کیونکہ گلائڈر قابو سے باہر ہو چکا تھا رسی کے ٹوٹنے کی وجہ سے. نہیں، انکل سلیم نے فلائٹ سے لطف نہیں اٹھایا کیونکہ گلائڈر رسی ٹوٹنے کی وجہ سے قابو سے باہر ہو گیا تھا. سوال نمبر 5. What other materials could Sami have used to build the glider? وہ کون سی چیزیں ہیں جو سمی استعمال کر سکتا تھا گلائڈر بنانے کے لیے؟ آنسر از Sami could use strong sheets, iron bars and screws to make the glider. Sami مضبوط شیٹیں، لوہے کی سلاخیں اور پیچ استعمال کر سکتا تھا گلائڈر بنانے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو آپ کے کویشچن آنسرس تھے. اب آپ کے کویشچن آنسرس بھی مکمل ہو چکے ہیں اور پریویس ڈیز میں جو آپ نے کام کیا اس میں آپ کا بک ورک مکمل ہو چکا تھا. اب ہم اس انٹرسٹنگ سے یونٹ کی ریڈنگ کریں گے. تو جب آپ ریڈنگ سنیں گے تو آپ کو تمام چیزیں خود بخود ذہن نشین ہوتی چلی جائیں گی. سو لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ آف یونٹ نمبر 11 دا فلائنگ مشین پارٹ 2 اسٹڈی ورک فار ڈے 3. اب ہم اس کی ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ورڈس ٹو نو، وہ الفاظ جن کو جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. گسٹ، a sudden rush of wind. جیسے آپ نے ورڈز میننگ میں بھی پڑھا، گسٹ کا مطلب جھکڑ ہے کہ ایک اچانک تیز ہوا کا آ جانا، اس کو گسٹ کہتے ہیں. hurled، thrown with great force، یعنی بہت زور سے کسی چیز کو پھینک دینا، بہت طاقت لگا کر. shoot، to move quickly or suddenly، اچانک حرکت کرنا تیزی سے. splash، the sound made when somebody something falls in water، ایسی آواز جو پانی میں اچانک کسی شخص کی یا کسی چیز کے گرنے سے پیدا ہو. غڑپ کر کے، شڑپ کر کے جو آواز آتی ہے پانی میں، اگر آپ پھینکیں، کوئی پتھر پھینکیں یا کوئی بھاری چیز پھینکیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو splash کہتے ہیں. tilted، a position where one side is higher than the other، ایک ایسی پوزیشن جس میں ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے دوسری طرف سے. tremendous، extremely powerful اور great، بے حد زیادہ طاقتور اور بڑا.
لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے یونٹ میں ہم نے کہاں تک چھوڑا تھا کہ جب سمی نے انکل سلیم کو اس سیٹ پر بٹھا دیا، لیکن انکل سلیم نے مسکرا کر کہا تھا کہ گلائڈر تو اڑان بھر ہی نہیں رہا. آگے چلتے ہیں. ویٹ اے منٹ سیڈ سمی. ویٹ اے منٹ سیڈ سمی. سمی نے مسکرا کر کہا کہ 1 منٹ رکیے. ہز انکل لکڈ راؤنڈ. انکل سلیم نے ارد گرد دیکھا. بیہائنڈ دا گلائڈر were 10 boys, all friends of Samis. گلائڈر کے پیچھے 10 لڑکے موجود تھے جو سب کے سب سمی کے دوست تھے. یہ کیوں کھڑے تھے؟ اس لیے کھڑے تھے کیونکہ انکل سلیم نے مسکرا کر کہا تھا کہ تمہارا گلائڈر تو اڑان ہی نہیں بھر رہا. تو سمی نے کہا کہ 1 منٹ رکیے. اور جب انکل سلیم نے مڑ کر دیکھا تو 10 لڑکے اس گلائڈر کے پیچھے کھڑے تھے اور وہ سب سمی کے دوست تھے. سمی ریزڈ ہز رائٹ ہینڈ. سمی نے اشارتاً اپنا سیدھا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ بلند کیا. دین ہی شاؤٹڈ. اور پھر وہ چلایا. ناؤ کم آن بوائز آل ٹوگیدر پش. آ جاؤ سارے لڑکوں اور سب مل کر دھکا دو. یعنی ایک اشارتاً اس نے آرڈر کرتے ہوئے یہ بات اپنے دوستوں سے کہی. دا بوائز آل پشڈ. تمام لڑکوں نے دھکا دیا، دھکیل دیا. کس کو؟ اینڈ بیفور انکل سلیم نیو. اور اس سے پہلے کہ انکل سلیم کو پتہ چلتا واٹ واز ہیپننگ، کہ ہو کیا رہا ہے، the glider had been hurled over the rock. گلائڈر رگڑ کھاتا ہوا، ایک گرجدار آواز پیدا کرتا ہوا چٹان پر سے پھسل گیا. and had started to fall at great speed towards the fields below. اور اس چٹان سے نیچے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ گلائڈر. اس کے نیچے، گلائڈر کے نیچے ایک کھیت تھے اور بڑی تیزی سے وہ ان کھیتوں کی طرف جا رہا تھا. یعنی آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انکل سلیم اس سیٹ پر بیٹھ گئے گلائڈر کی، اور جب سمی نے کہا کہ 1 منٹ رکیے، اور اپنے دوستوں کی مدد سے اس نے دھکیلتے ہوئے اس گلائڈر کو چٹان سے پھینک دیا، اور جب چٹان سے گلائڈر نیچے گرا تو اس نے اپنا رخ نیچے کھیتوں کی طرف کیا، کیونکہ بہت اوپر چٹان تھی اور نیچے کھیت تھے. تو بہت تیز اسپیڈ میں وہ چٹان سے گر کر کھیتوں کی طرف جانے لگا. انکل سلیم لیٹ آؤٹ آ شریک. انکل سلیم نے ایک چیخ ماری. اینڈ پل دا راڈ ٹورڈز ہم. اور اپنی طرف اس سلاخ کو کھینچا. دا گلائڈر اسٹریٹنڈ اپ. گلائڈر سیدھا ہو گیا. اینڈ in a second, a strong gust of wind caught hold of it. اور جلد ہی ایک ہوا کے جھکڑ نے اپنے قابو میں کر لیا اس گلائڈر کو، کیونکہ یہ ہلکا پھلکا تھا، کاغذ سے بنا ہوا تھا. جب آپ ایک کاغذ کی کوئی چیز، یعنی فرض کریں آپ ایک پتنگ ہوا میں اڑاتے ہیں تو پتنگ ایک دم سے اوپر نہیں چلی جاتی، بلکہ آہستہ 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 اپنی اڑان بھرتی ہوئی آسمان میں پہنچ جاتی ہے. لیکن اب تو آپ خیر یہ چیز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہوا میں آپ کوئی بھی اگر کاغذ، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ پارٹ 1 میں ہم نے یہ دیکھا کہ سمی نے کاغذ کی شیٹوں یعنی نیوز پیپر سے وہ گلائڈر کے پر بنائے تھے. اب جب وہ ہوا میں اڑا تو ہوا کے جھکڑ نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا. اینڈ اٹ فلیو اپ انٹو دا ایئر. اور پھر وہ ہوا کے ساتھ ساتھ گلائڈر اڑنے لگا، ہوا میں اڑنے لگا. ہرا شاؤٹڈ سمی اینڈ دا بوائز. سمی اور دوسرے لڑکے خوشی سے چلائے ہرا. آپ نے دیکھا اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک ہے اور یہ انٹرجیکشن ہے، یعنی آپ کے ایسے الفاظ جو آپ کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. ان کا اصل مطلب تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن صرف آپ کی فیلنگز کو ظاہر کریں تو وہ انٹرجیکشن ہوتے ہیں. یہ پارٹ آف اسپیچ کا 8th پارٹ ہے، انٹرجیکشن. اب یہاں ہرا انٹرجیکشن ہے. وہ خوشی سے چلائے، کون؟
سمی اور دوسرے لڑکے خوشی سے چلائے ہرا ویل ڈن شاؤٹیڈ آل دا پیپل لکنگ آن. جو لوگ سڑک پر چلتے ہوئے پیچھے پیچھے آ گئے تھے انوکھا گلائڈر دیکھنے کے لیے, ان سب نے زور سے سمی کو شاباش دی کہ شاباش تم نے بہت زبردست کام کیا ہے. انکل سلیم ڈڈ ناٹ شاؤٹ, لیکن انکل سلیم بالکل نہیں چلائے. ہز فیس واز وائٹ وتھ فیئر. ان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا. اب یہاں سفید پڑنے کا مطلب ہے کہ ایک دم جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو ایک دم آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے, پیلا پڑ جاتا ہے. تو یہ انگلش میں ایک فریز ہے ہز فیس واز وائٹ وتھ فیئر, یعنی خوف سے پیلا پڑ جانا کو وائٹ وتھ فیئر کہیں گے. تو انکل سلیم کیونکہ خوف زدہ تھے, ظاہر ہے اب جان سب کو پیاری ہوتی ہے, تو انکل سلیم بیٹھ تو گئے تھے سمی کے کہنے پہ, لیکن اب ان کی جان نکلی جا رہی تھی, خوف سے ان کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا. دا گلائڈر واز گوئنگ ہائر اینڈ ہائر. گلائڈر اونچے سے اونچا اڑے جا رہا تھا. بلو ہم, اور انکل سلیم کے نیچے ہی کوڈ سی دا ٹاؤن, وہ قصبہ دیکھ رہے تھے. اینڈ دا ریور, دریا دیکھ رہے تھے. اینڈ دا روڈ, اور سڑکیں دیکھ رہے تھے. کرونگ ٹورڈز دا سٹی, جو بل کھاتی ہوئی شہر کی طرف جا رہی تھیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ایروپلین میں بیٹھے ہیں یا بہت اونچی جگہ پہ, ایون جیسے آپ مری دامنکو چلے جاتے ہیں تو وہاں سے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو گاڑیاں بالکل ڈنکی کارس جیسی نظر آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی. ایسے لگتا ہے جیسے بہت ساری اینٹس چل رہی ہیں اور چونٹیوں کی طرح گھوم رہی ہیں نیچے, کیڑے مکوڑوں کی طرح. تو جتنی اونچائی سے آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے آپ کو چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی. بالکل اسی طرح انکل سلیم کیونکہ بہت اونچا اڑ رہے تھے اور نیچے انہیں دریا بھی نظر آ رہا تھا, قصبہ بھی نظر آ رہا تھا, اور وہ سڑکیں باقاعدہ اپنی اصلی حالت میں شکل میں نظر آ رہی تھی کہ کون سی سڑک کس طرف سے نکلتی ہوئی کہاں جا رہی ہے. ہی پشڈ اے لوپ آف اسٹرنگ ڈاؤن, انہوں نے ایک رسی کا چھلا نیچے کی طرف کیا. اینڈ دا گلائڈر اسٹارٹیڈ ٹو ٹرن, اور گلائڈر نے مڑنا شروع کر دیا. یاد ہے نا آپ کو کہ سمی نے اسٹرنگ سے 2 لوپس بنائے تھے, ایک رائٹ اینڈ ایک لیفٹ, تاکہ اگر رائٹ لوپ کو پش کریں تو سیدھے ہاتھ کی طرف گلائڈر مڑ جائے گا, اور اگر لیفٹ لوپ کو, جیسے اکثر آپ ایک گول سا رسی کا پھندا سا بنا لیتے ہیں, تو اسی طرح انہوں نے جب سیدھے ہاتھ کی طرف اس کو پش کیا سیدھے پیر سے تو گلائڈر مڑنا شروع ہو گیا. ہی پش دا ادر لوپ ڈاؤن, اور پھر انہوں نے دوسرا چھلا یا دوسرا ایسا پھندا سا اس کو پش کیا پیر سے تو اس نے دوسری طرف مڑنا شروع کر دیا. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو ٹرن دا ادر وے. دیز اسٹرنگز ورک ویل سیڈ انکل سلیم آؤٹ لاؤڈ. انکل سلیم نے اونچی آواز سے کہا, یہ رسیاں تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اینڈ آئی ایم بیکمنگ کوائٹ اے گڈ پائلٹ, اور میں تو ایک بہت اچھا پائلٹ بن رہا ہوں. انکل سلیم پشڈ ڈاؤن ہز لیفٹ فٹ اگین. اسی خوشی میں انکل سلیم نے اپنا دوسرا یعنی بایاں پاؤں جب نیچے کیا, یعنی اس اسٹرنگ کے بنے ہوئے پھندے کے کو نیچے کرنے کی کوشش کی الٹے پیر سے, بٹ نتھنگ ہیپنڈ, اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا. ہی لک ڈاؤن, اسی وقت انہوں نے نیچے دیکھا. اینڈ نوٹسڈ, اور انہیں پتہ چلا دیٹ دا اسٹرنگ ہیڈ بروکن, کہ رسی ٹوٹ چکی ہے. او مائی گڈنیس, ہی سیڈ ٹو ہمسیلف. اوہ ہو, انہوں نے اپنے آپ سے کہا. ناؤ وٹ شیل آئی ڈو, اب میں کیا کروں گا. The glider was rushing along at a great speed. گلائڈر تیز اسپیڈ سے اڑتا چلا جا رہا تھا. Ahead of him, ان کے سامنے, hundreds of feet below, سینکڑوں, ہنڈریڈس کا مطلب ہے سینکڑوں, ہزاروں نہیں سینکڑوں, یعنی کئی 100 فیٹ نیچے.
he could see the first houses of the city. وہ پرانے پہلے کے زمانے کے بنے ہوئے یعنی بہت پرانے شروع کے بنے ہوئے گھروں کو دیکھ سکتے تھے جو شہر کے آغاز میں ہی، یعنی اب وہ پتہ ہے کہاں آ گئے تھے، اپنے شہر سے بالکل پیچھے کی طرف آ گئے تھے جہاں سے ان کا شہر شروع ہوتا ہے، جہاں وہ رہتے تھے. The glider rushed on and on. لیکن گلائڈر بھاگا ہی جا رہا تھا. I wonder if I can mend that string, said Uncle Salim to himself. انکل سلیم نے کہا کہ اب میں کیا کروں کہ میں خود ہی اس رسی کو مرمت کر لوں. انہوں نے اپنے آپ سے کہا. He leaned over. وہ جھک گئے. And tried to catch the end of the string. اور جھک کر اپنے پیر کے نیچے جو رسی کا سرا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے. But suddenly the whole glider tilted over on its side. لیکن جلد ہی ایک طرف جہاز ان کے وزن سے جھک گیا. گلائڈر ان کے وزن سے ایک طرف کو جھکنے لگا. انکل سلیم fell off. لیجیے اب چونکہ جہاز ایک طرف جھک گیا تھا، انکل سلیم اپنی سیٹ سے نیچے گر پڑے. اینڈ جسٹ مینیج ٹو کیچ آن ٹو اٹ ود ون ہینڈ. اور بڑی مشکل سے لٹکتے ہوئے اس رسی کے سرے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے. ہی shrieked aloud, help, help, but there was nobody to help him. اور اسی لٹکے لٹکے وہ چلانے لگے اسی طرح، مدد کرو میری، مدد کرو. لیکن وہاں ان کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا. Slowly and painfully, Uncle Salim pulled himself up. آہستہ آہستہ اور بڑی ہی تکلیف سے انکل سلیم واپس اپنے آپ کو اس جگہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے لے کر آئے. When he looked down, جب انہوں نے نیچے دیکھا، he found that the weight of his body had pulled the machine forward. لیجیے اب جب وہ اپنی سیٹ پر بڑی مشکل سے لٹکتے گرتے پڑتے واپس آ کے بیٹھے تو جب بیٹھ کر انہوں نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان کے وزن سے جہاز کا رخ، یہ گلائڈر کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا. اینڈ اٹ واز ناؤ ہیڈنگ ٹورڈز دا گراؤنڈ. اور اب یہ گلائڈر تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہے. آپ نے اکثر کارٹونس میں بھی دیکھا ہوگا، ٹام اینڈ جیری میں اسپیشلی، کہ جب وہ ایک جہاز بنا رہا ہوتا ہے اور وہ جو ٹام ہوتا ہے جیری کو پکڑنے کے لیے اور بڑی اسپیڈ میں جہاز میں جا رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کا جہاز خراب ہوتا ہے اور وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو جہاز نیچے آنے کی طرف تیار ہوتا ہے. اسی طرح انکل سلیم کا جہاز زمین کی طرف آ رہا تھا. انکل سلیم caught hold of the bamboo stick. انکل سلیم نے بانس کی سٹک کا سہارا لیا، اسے پکڑا. But the glider started to go round and round in circles. لیکن گلائڈر نے گول گول دائرے کی صورت میں گھومنا شروع کر دیا. Getting lower and lower. اور نیچے سے نیچے آنے لگا. Oh dear, shrieked Uncle Salim. او مجھے بچاؤ، انکل سلیم چلائے. What will happen to me now? اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ Down it went and Uncle Salim looked below him. گلائڈر نیچے آتا گیا اور انکل سلیم نے جب اپنے نیچے دیکھا he could see a huge lake. انہیں ایک بہت بڑی جھیل نظر آئی. The glider was still going round and circles. گلائڈر اب بھی دائرے کی صورت میں گھوم رہا تھا ہوا میں. Lower and lower. اور نیچے سے نیچے آتا جا رہا تھا. And lower. اور بالکل نیچے آ گیا. When suddenly crash. اور ایک دم اچانک پانی میں گرنے کی آواز آتی ہے. شڑاپ کر کے. اسپلیش کا مطلب ہے
پانی کے اندر بہت زیادہ زور سے کوئی چیز جب گرے، کوئی انسان گرے، کوئی چیز گرے، تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سپلیش یا کریش کہتے ہیں. The glider hit a tree. گلائڈر ایک درخت سے ٹکراتا and Uncle Salim shoot high into the air like a bullet from a gun. جیسے ہی جہاز نیچے گرتا ہوا آ رہا تھا وہ ایک درخت سے ٹکرایا اور انکل سلیم بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح اس میں سے نکلے. He landed with a tremendous splash in the lake. اور غڑاپ کر کے اس جھیل میں گر گئے. Luckily, خوش قسمتی سے he could swim. انہیں تیرنا آتا تھا. And he managed to reach the bank. اور بمشکل بڑی محنت سے کسی نہ کسی طرح وہ جھیل کے کنارے تک پہنچ گئے. Later that night, اس رات دیر سے Sami and his parents waited in the house for news of Uncle Salim. دیر رات تک سمی اور اس کے والدین انکل سلیم کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کر رہے تھے. Suddenly, اچانک there was a knock on the door. دروازے پر دستک ہوتی ہے. Sami got up slowly and went to open it. سمی اٹھا اور آہستگی سے چلتا ہوا دروازہ کھولتا ہے. There was Uncle Salim. اور سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ انکل سلیم. Standing on the doorstep and smiling. دروازے پر کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں. انکل سلیم, he shouted. اس نے چلا کر کہا, ارے انکل سلیم آپ. His mother and father came running out. اس کے فادر یعنی والد اور والدہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئے. You are safe, they cried. انہوں نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا, شکر ہے آپ محفوظ ہیں. Yes, said Uncle Salim. انکل سلیم نے کہا, ہاں محفوظ ہوں. But only just. لیکن بچا میں بال ہوں, بڑی مشکل سے میں بچا ہوں. And I shall never go in another flying machine for the rest of my life. لیکن بابا اب میں اپنی پوری زندگی کسی بھی اڑنے والی مشین میں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ آپ کی ریڈنگ تھی جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی, اور اس میں سمی نے جو ٹھانی وہ پورا کر کے دکھایا اور فلائنگ مشین بنا کے اور بیچارے انکل سلیم کو بلی کا بکرا بنا دیا. لیکن آپ کی بھی فیملی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بہت بچوں کی طرح کھیلتے ہیں, اور سمی نے انکل سلیم کے ذریعے اپنا شوق اور اپنا خواب پورا کیا اور اڑنے والی مشین میں بٹھا کر انکل سلیم کو سیر بھی کروا دی. اور یہ آپ کی ریڈنگ تھی. آپ نے اس کا تمام کام جتنا بھی میں نے پریویس ڈیز میں کروایا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے اس کو نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے, اور اسکول کھلنے سے پہلے آپ کے پاس تمام کام مکمل ہونا چاہیے. تو آپ نے یہاں پر آج اسٹڈی ورک فار ڈے 3 میں کویسچن آنسرس اور دا فلائنگ مشین پارٹ 2 کی ریڈنگ مکمل کر کے اس یونٹ کو ختم کیا. اب اس کا تمام کام آپ کے پاس محفوظ ہے, تمام بک ورک, تمام آپ کا مٹیریل آپ کے پاس محفوظ ہو گیا ہے, ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو یہاں آپ کا یونٹ نمبر 11 دا فلائنگ مشین پارٹ 2 ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.